हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आपके सामने एक अच्छा वीडियो लाया हूँ कि जो भी हो ताने देना और चुगली करना, और ताने देना जायज़ है, कब जायज़ है कब ना जायज़ है। असल तो बोलना का तो ताने देना जायज़ ही नहीं। हम्माज़िम मश्शाइम बिनमीम, ताने देते हैं और चुगल खोर हैं। बड़ी ज़बरदस्त क्वालिटीज़ हैं ये, ठीक है ना। मैंने इस पर पिछले हफ्ते बहुत तफसील से बयान किया था कि ताने देना कब जायज़ है और कब नाजायज़ है। असल तो ये कि नाजायज़ है, लेकिन बाज़ सूरतों में इसकी इजाज़त है। मश्शाइम बिनमीम, जो बुरे लोग हैं उनकी खसलतें बयान हो रही हैं। इनमें एक खसलत जिस पर आज इंशाअल्लाह बयान करूँगा, मश्शाइम बिनमीम, चुगलियाँ लेके चलता है। माशी अरबी में कहते हैं चलने वाले को, मश्शा चलता रहता, काम ही यही हो। तो चुगल खोर जो है, पहले मैं बताऊं चुगली कहते किसको हैं। एक होती है गीबत, एक होती है चुगली। गीबत का मतलब है किसी की कोई भी बुराई उसकी गैर मौजूदगी में, जो गुनाह अल्लाह ने छुपाया हुआ था, किसी के गुनाह पे अल्लाह ने पर्दा डाला था, आपने उसका राज फाश कर दिया, इसको भी गीबत कहते हैं। और भी किसी का कोई भी ऐब उसकी गैर मौजूदगी में बयान करना, ये भी गीबत कहलाता है। मसलन कोई छोटे कद का है, आपने कहा ठिकना सा तो है, उसके सामने कहेंगे कि ताना है। अगर ये बात उसके सामने कहेंगे तो ये क्या कहलाएगा? ताना। ये भी अहले जहन्नम की सिफात हैं। कोई हकलाता है, उसका मजाक उड़ा रहे हैं उसके सामने, ये भी ताना है। उसकी गैर मौजूदगी में उसकी बुराई बयान, जो ऐब होते हैं ना जिस्मानी, मोटा है कोई बहुत ज़्यादा, उसकी गैर मौजूदगी में उसकी बुराई बयान कर रहा है, वो तो इतना मोटा है, उसको देखो, हालत देखो उसकी, तो बुराई कर दी ना आपने। शक्ल अच्छी नहीं है, अब वो तो शक्ल देखो, अंधेरे में तो नजर ही नहीं आता, इतना काला है भाई। तो किसी भी लिहाज से किसी की भी कोई बुराई बयान करेंगे उसकी गैर मौजूदगी में, तो ये क्या कहलाएगी? गीबत। चुगली इससे एक अलग चीज है। चुगली कहते हैं कि अक्सर चुगली होती है हुक्काम बाला को शिकायतें लगाना ना, जैसे बच्चे अम्मा से लगा रहे होते हैं शिकायतें, अम्मी आपको पता है ये ऐसा है, ये वैसा है। तो शिकायत सामने भी होती है और गैर मौजूदगी में भी। जब ये इस्लाह की नीयत से हो तो नही अनिल मुनकर कहलाती है, और जब ये फसाद पैदा करने के लिए हो तो इसी अमल को चुगली कहा जाता है। नही अनिल मुनकर और चुगली एक ही चीज के दो नाम है, नीयतों से फर्क हो जाता है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? देखो, आपने अपने बॉस को शिकायत लगाई कि वो एम्प्लॉय जो है ना वो तमीज से काम नहीं करता, सर इससे कंपनी को नुकसान हो सकता है। आपकी वाकई दिल में नीयत है कि यार एक चीज है, कंपनी तबाह हो रही है, मैं बता दूं, तो दिल में वाकई जज्बा खैर ख्वाही का। बड़े भाई ने छोटे भाई की अब्बा को शिकायत लगाई कि अब्बा ये कंट्रोल से बाहर है, इसको मैंने 2-3 दफा पाइप में बैठा हुआ देखा है, इसको चरसी बैठे होते हैं ना पाइप में। और भाई के दिल के अंदर ये जज्बा है कि किसी तरह मेरा छोटा भाई इस बुराई से बच जाए, मैं समझाऊंगा नहीं मानेगा, अब्बा को बता दो, काश ये छोड़ दे इस बुराई को, ठीक है ना। तो ये काम क्या कहलाएगा? नही अनिल मुनकर, कि बुराई से रोकने की फिक्र। लेकिन यही बड़ा भाई, इसने देखा छोटे भाई को चरसियों के साथ, माजरत के साथ कोई और गलत एक्टिविटी में देखा, लेबल लगा रहा है नही अनिल मुनकर का, लेकिन दिल में लड्डू फूट रहे हैं कि एक बुराई सामने आई, अब्बा को बताऊंगा, अब्बा की नज़र में उसकी वैल्यू कम, मेरी वैल्यू ज़्यादा, कि तू बड़ा नेक है, मुझे बताता भी ये घर में क्या हो रहा है।
یا باس کو بتاؤں گا کہ فلاں جو ملازم ہے وہ تو ٹائم پہ نہیں آتا, سر آپ کو معلوم ہے وہ ٹائم پہ نہیں آتا, حاضری میں پوری حاضری لگاتا ہے, اور سر میں آپ سے اصل میں ایکچولی میں چاہتا ہوں کہ کمپنی کو نقصان نہ ہو. میں یہ سب چیزیں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ تاکہ ذرا ہم آئے ہیں, ہم نے ایک ایگریمنٹ کیا, اچھا کمپنی کو فائدہ ہوگا, ہمیں فائدہ ہوگا, سر آپ کو خوش دیکھیں, آپ خوش ہوں گے تو ہم خوش ہوں گے. تو سر دیکھیں جو بھی ہے اوپر سے جو ہے نا لیبل یہ لگایا جا رہا ہے, لیکن اندر سے لڈو پھوٹ رہے ہیں کہ چلو کوئی بندہ شکایت لگانے کے لیے مجھے ملا, سمجھ رہے ہیں, کوئی بندہ ملا شکایت لگانے کے لیے کہ اس کی اب ویلیو کم ہو جائے گی, باس کی نظر میں میری ویلیو بڑھ جائے گی. تو یہ اندر سے پتہ چلے گا کہ لڈو پھوٹ رہے ہیں شکایت لگاتے ہوئے, مزہ آ رہا ہے, تو یہ نہی عن المنکر نہیں ہے, یہ چغل خور ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ چغلی. تو مارکیٹ میں چل کیا رہا ہے بھائی نہی عن المنکر تو ہے ہی نہیں. جو چیز چل رہی ہے نا, جب ہم کسی کی شکایت لگاتے ہیں دل میں خوشی ہو رہی ہے کہ اس کی ویلیو گر رہی ہے, سمجھ لو آپ کی نیت اچھی نہیں ہے, آپ معاشرے میں اصلاح نہیں چاہتے. گھروں میں ایسا ہوتا ہے, گھروں میں رہنے والی خواتین شوہر کے سامنے اس کی بیوی کی برائی کر رہی ہیں. اگر برائی اس نیت سے کی جا رہی ہے بھائی کنٹرول کر لے, ان کا گھر بس جائے گا, خام خمیں ایسا نہ ہو کہ معاملہ اور آگے چل کے خراب ہو جائے, تو یہ ہے نہی عن المنکر, برائی سے روکنے کے لیے کام ہو رہا ہے. لیکن اکثر ایسا ہوتا نہیں ہے. چسکے لے لے کے جب شکایتیں لگائی جائیں گی تو سمجھ لو کہ یہ شکایتیں چغلی میں آتی ہیں, نہی عن المنکر میں نہیں آتی. نہی عن المنکر میں انسان میں اصلاح کا جذبہ ہوتا ہے, لہذا وہ ایسی صورت اختیار کرے گا, سب سے پہلے وہ یہ کام کرے گا کہ اگر شکایت کے بغیر اصلاح ہو جائے تو یہ کام زیادہ اچھا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ پہلی مثلا بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو یا چھوٹے نے بڑے کو دیکھا, وہ ڈائریکٹ ابا تک پہنچنے سے پہلے کوشش کرے گا کہ ایک دفعہ خود سمجھائے, بلکہ خود بھی براہ راست بات کرنے کے بجائے کہ یار سامنے والے کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے راز پر میں مطلع ہو گیا ہوں, تو یہ میری نگاہوں میں نہ گر جائے کہیں. یہ بھی تو ہوتا ہے نا, ارے آپ نے کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھا, اب آپ جا کے اس کو بتا رہے ہیں کہ یہ نہ کرو, تو اس سے اس کے دل میں خیال آئے گا کہ یار اس نے مجھے دیکھ لیا ہے, اب میں اس کی نظر میں تو گر گیا. تو اچھے لوگ سامنے بھی نہیں بتاتے, یہ شو کرتے ہیں جیسے ہمیں پتہ چلا ہی نہیں ہے. کسی بڑے مولانا صاحب کو آپ نے ایک سگریٹ پیتے ہوئے دیکھ لیا, مولاناؤں پہ تو سوٹ نہیں, میں مثال دے رہا ہوں تاکہ ایک مہذب مثال آئے نا, سگریٹ کی مہذب تو نہیں ہے لیکن کوئی ایسی مثال تو برائی تو ہو نا کم از کم. وہ بڑے عالم تھے, علماء سگریٹ نہیں پیتے, بہت سی چیزیں ایک عام لوگوں پہ اتنی بری نہیں ہوتی لیکن علماء پہ آپ نے دیکھا بہت بڑے بزرگ ہیں پی رہے ہیں بیٹھ کے, چرس نہیں ہے اس میں, خالی سگریٹ پی رہے ہیں. وہ بیچارے چھپ کے پی رہے ہیں, ان کو کوئی عادت پڑ گئی تھی بچپن میں. میں نے ایک مولانا صاحب کو دیکھا تھا سگریٹ پیتے ہوئے, سفر میں تھا, حقیقت ہم سفر میں تھے, ایک مولانا صاحب تھے ہمارے ساتھ, بڑے اچھے عالم ہیں, آپ لوگ جانتے نہیں. تو وہ کیا ہوا کہ ہم کہیں ٹھہرے تو وہ انہوں نے سگریٹ نکالی, کونے میں جا کے نا پی رہے ہیں بیٹھ کے, جلدی جلدی پی رہے ہیں. میری نظر پڑ گئی تو میں نے ایسا کر دیا جیسے مجھے پتا چلا ہی نہیں. بھائی ان کا ذاتی معاملہ ہے, نہیں پینی چاہیے, غلط چیز ہے, لیکن اب سگریٹ پینا اتنا برا نہیں ہے جتنا میں جا کے بتاؤں مجھے پتہ چل گیا بھائی میں نے دیکھ لیا. جیسے بچے نہیں ہوتے, بچے ایسے کر رہے ہوتے ہیں نا, میں نے تو دیکھ لیا. وہ پاگل والا نہیں, چھو لیا سنا ہے نا. وہ ایک ڈاکٹر, ابے یار پرانے لوگ تھک جاتے ہیں, کہتے ہیں یار گھسے پٹے لطیفے سنا رہے ہو مفتی صاحب, لیکن نئے لوگوں کا تو حق بنتا ہے نا. وہ ایک پاگل صاحب نکلے, ایک ڈاکٹر نکلا بریف کیس لے کے نا اپنی کلینک سے, بڑا 3 پیس سوٹ ٹائی میں, بڑے مہذب. تو ان کو دور سے ایک پاگل نظر آیا. پاگل تو ویسے کسی بھی چیز کو گھورنے لگتا ہے, تو گھور رہا ہے ڈاکٹر صاحب کو. ڈاکٹر صاحب نے جب اس کی طرف دیکھا ڈر گئے کہ یار پاگل ہے, پتہ نہیں عجیب سا آدمی لگ رہا ہے. تو جانا جس طرف تھا ڈاکٹر صاحب نے, وہ پاگل ہی کی سم تھی,
تو ڈاکٹر صاحب نے سمت چینج کر لی نا ڈر کی وجہ سے, دوسری طرف چلنا شروع ہو گئے. وہ پاگل ہے, اس کو تو کچھ بھی کر لینا, اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا. اس نے کہا چلو میں بھی ادھر ہی چل لیتا ہوں. بھائی جب پاگل نے ڈاکٹر صاحب کو گھور کے دیکھا تو ڈاکٹر صاحب نے بھی گھور کے دیکھا تو پاگل اور گھورنے لگا نا. پاگل تو نقل اتارتا ہے نا. اب ڈاکٹر صاحب نے میڈیکل سائنس تو پڑھی ہے, پاگلوں کی نفسیات انہوں نے نہیں پڑھی تھی, تو وہ مخالف سمت میں چلنا شروع ہو گئے. ڈاکٹر نے بھی, وہ پاگل نے بھی اسی سمت میں چلنا شروع کر دیا. ڈاکٹر صاحب نے دیکھا یہ تو ادھر ہی آ رہا ہے, وہ اور گھبرا گئے, تھوڑا اسپیڈ بڑھا لی انہوں نے. پاگل نے بھی اسپیڈ بڑھا لی. ڈاکٹر صاحب نے بھاگنا شروع کیا, پاگل نے بھی بھاگنا شروع کیا. اب تگڑ تگڑ وہ اسپیڈ میں بھاگ رہے ہیں, پاگل پیچھے اسپیڈ میں بھاگ رہے ہیں. وہ تو ڈر گئے نا بیچارے, بھاگتے بھاگتے گر گئے. ڈاکٹروں کو بھاگنے کی تربیت تو ہوتی نہیں ہے. دھڑام سے نیچے گرے, پاگل آ کے ان کے اوپر گر کے کہتے چھو لیا. ڈاکٹر نے کہا کمبخت, تو چھونا ہی تھا تو مجھے پہلے بتا دیتا یار, اتنی ٹینشن میں ڈال. جیسے اس پاگل نے کہا تھا نا چھو لیا. تو ایسے ہی بعض دفعہ وہ میں بھی یہ کہہ سکتا تھا, میں جا کے کہہ سکتا میں نے سگریٹ پیتے ہوئے آپ کو دیکھ لیا, آپ اتنے بڑے عالم ہو, آپ سگریٹ پی رہے ہو, شرم نہیں آتی؟ یہ تو بازاری لوگ یہ کام کرتے ہیں بھائی, یہ تو ایسے ہی وہ ڈبو اسنوکر والے کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے دیکھا, ہم کنی کترا کے نکل گئے جیسے ہمیں پتہ ہی نہیں. لیکن اللہ کی قدرت کے وہ دوبارہ وہ پی رہے تھے, دوبارہ کہیں اسٹاپ پہ اترے تو بالکل میرا سامنا ہو گیا, صاف سامنے ہی آ گیا نا. میں نے ان سے کہا بے فکر رہیں, کسی کو نہیں بتاؤں گا. میں نے کہا کہتے ہیں تو میں 2 ڈبے گولڈ لیف کے آپ کے لیے اور لے آتا, بے فکر رہیں. اچھا یہ میں واقعہ کیوں سنا رہا ہوں؟ ہر ایک کو نصیحت بھی نہیں کرنی چاہیے. وہ بڑے آدمی تھے, اب میں ان کو کہتا حضرت سگریٹ اچھی بات, او بھائی ہمارا ہیڈک نہیں ہے, چھوڑ دو, وہ زیادہ اچھا جانتے ہیں کہ اچھی چیز, وہ کہہ گے مجھے پتا ہے کہ اچھی چیز ہے یا نہیں ہے, زیادہ فنڈر بننے کی ضرورت. میں آپ کو اگر حلف اٹھا کے کہوں نا, قسم اٹھا کے, کہ آج نہی انل منکر کا جو طریقے مارکیٹ میں چل رہے ہیں نا, ان طریقوں سے فائدے کے بجائے نقصان زیادہ ہو رہا ہے. ہر چیز میں ٹانگ مت اڑاؤ. علماء نے یہ بیان کیا ہے, یہ مسئلہ لکھا ہے کہ نہی انل منکر اس وقت فرض ہے جب فائدے کی امید ہو, اور اس وقت حرام ہے جب فائدے کے بجائے نقصان کا خطرہ ہو. اور جب نہ فائدہ ہو نہ نقصان ہو تو مستحب ہے, واجب نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں بھائی؟ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہے میں اس کو اس گناہ سے روکوں گا, یہ نہیں رکے گا, لیکن کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا, کوئی الٹا سیدھا فضول باتیں بھی نہیں کرے گا. تو ایسی صورت میں نہی انل منکر واجب نہیں ہے. یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ تم لوگوں کو برائی سے روکو, نہیں روکو گے تو کیا ہوگا کہ اللہ سب پہ عمومی عذاب نازل کرے گا. اس طرح کی جتنی حدیثیں ہیں جس میں نہی انل منکر, نہی انل منکر سمجھتے ہیں گناہ سے روکنا, بہت ساری حدیثیں ہیں جس میں آتا ہے کہ جو گناہ سے نہیں روکتے وہ بھی ان کے ساتھ گناہ میں شریک سمجھے جائیں گے. تو یہ علماء کا اجماع ہے کہ یہ اس صورت میں ہے کہ جب روکنے سے فائدے کی امید بھی ہو. اگر فائدے کی امید نہیں ہے تو پھر گناہ سے روکنا فرض نہیں ہے, لیکن مستحب ہے کہ بھائی شاید فائدہ ہو جائے نا. ہوپ کرتا ہوں میں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو طعنے کرنے سے اور چغلی اور غیبت کرنے سے اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو حفاظت فرمائے, اور اس چھوٹی سے چھوٹی گناہ کل کے دن کبیرہ گناہ ہو جاتا ہے, اور ہم کو جہنم میں ڈالنے کا ذریعہ بھی یہی گناہ ہو جاتا ہے. اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ چغلی سے اور غیبت سے اور طعنے لگانے سے ہم روک لیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.